नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स ग़ज़ाली के सिलसिले में हम आज नफली रोज़ों के बारे में बात करेंगे कि नफली रोज़े क्या होते हैं और उनमें किस तरह से रखने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो अभी रमज़ान शरीफ ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं, तो हदीस में उनकी बहुत फजीलत आई है और वो कोई से भी 6 रोज़े शव्वाल के महीने में रखे जा सकते हैं। तो हमें इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए कि हम शव्वाल के रोज़े रखें। फिर शव्वाल के रोज़ों के अलावा जो पूरे साल में जो रोज़े आते रहते हैं, उनकी हम तरतीब देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यौम अरफा का रोज़ा, यानी हज के दिन का रोज़ा, जिस दिन सब लोग अरफात में इकट्ठे होते हैं, तो उसकी बहुत फजीलत है। फिर उसके बाद यौम आशूर के, यानी 10 मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है, उसकी भी बहुत फजीलत है। फिर उसके बाद जो है वो ज़िलहज्जा का पहला अशरा, उसकी बहुत फजीलत है। और फिर मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा, और ये तमाम जो हैं ये अशहुर हरम हैं। तो फिर इसके अलावा जो है रमज़ान से पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले शव्वाल के शाबान के रोज़ों की भी बहुत फजीलत है। इसमें अलबत्ता ये है कि शाबान के जो आखिरी 15 दिन हैं उसमें एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा रोज़े नहीं रखने चाहिए। अगर किसी को आदत है, वो हमेशा से रखता है आखिरी 15 दिनों के अंदर भी, तो फिर वो रख सकता है। लेकिन आमतौर पे ये क्या, खुसूसन जो आखिरी 3 दिन है शाबान के, उसमें नहीं रखे जाएंगे रोजे, ताकि रमज़ान शरीफ के लिए जो तवानाई है उसको गैदर किया जाए, उसको जमा किया जाए और बहाल किया जाए, ताकि रमज़ान के रोजे जो है वो इंसान वो मुकम्मल जोश जज्बे के साथ रख सके। फिर इसी तरह 13, 14, 15 जो अयाम बेज हैं, जो यानी जिनमें चांद अपने पूरे जौबन पे होता है, उन जो अयाम के रोजे हैं उनकी बहुत फजीलत है। फिर इसके अलावा ये है कि तो ये यहाँ पे इमाम साहब ने लिखा है कि जो है वो यानी आगे फरमाते हैं कि तमाम अशहुर हरम, यानी जो हुर्मत के महीने हैं, उनका जो रोजा है वो भी बहुत फजीलत का हामिल होता है। फिर उसके बाद जो है वो तो ये हराम महीने, जो हुर्मत के महीने हैं, वो ये 4 हैं: जिलकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब। तो इन महीनों में रोजे रखने चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो एक हदीस है जिसमें तिरमिज़ी बरिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसमें यह है कि मा मिन अय्यामिल अमलि फ़ीहिन्न अफ़ज़लु व अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल मिन अय्यामि अशर ज़िल हज्जा अन सौम यौम मिन्हु यादिलु सियामु सनतन व क़यामु लैलतुम मिन्हु तादिलु क़यामु लैलतुल क़द्र। कोई दिन ऐसा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है,
کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل اللہ تعالی کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہو، اور اس مہینے کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس مہینے کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہر ماہ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شمار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے جو درمیانی 3 ایام ہیں یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ ایام بیض کا مطلب ہے کہ وائٹ، اور وائٹ کیوں ہوں گے؟ سفید دن، سفید اس لیے کہ چاند کی جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے، تو جو 14ویں کے چاند کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں وہ روزے رکھنے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہفتے کے دنوں کی بات کی جائے تو پیر، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بہترین ایام میں روزہ رکھنا چاہیے اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنی چاہیے۔ روزے میں جو صدقے کا ثواب ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے، اور تاکہ ان اوقات کی برکت سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد جو ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ صوم دہر، یعنی روزانہ روزے کی حالت میں رہا جائے، یہ مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کراہت کے ساتھ جائز ہو، لیکن اس میں کراہت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کو پسند فرماتے تھے۔ تو جو میکسیمم جو الاؤڈ ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا جائے۔ تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ ایک دن رکھا جائے، ایک دن افطار کیا جائے، پھر ایک دن رکھا جائے، ایک دن افطار کیا جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر ایک دن سے ایک دن رکھے تو وہ پھر ایک دن صبر کرے گا، ایک دن شکر کرے گا۔ جس دن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس دن اس کا صبر کا دن ہوگا، اور اگلے دن شکر کا دن ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرے گا شکر کے ساتھ، اور دن کے وقت بھی کھائے پیے گا۔ تو جو صوم دہر کی جو ممانعت آتی ہے اس میں یہ احمد اور نسائی اور ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صوم دہر رکھتا ہے اس پر دوزخ اس طرح تنگ ہو جائے گی، یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 90 کا عدد بنایا۔ تو یہ بہرحال یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس سے ایک درجہ جو کم ہے وہ پسندیدہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن نہ رکھا جائے۔ پھر یہ ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام صوم اخی داود علیہ السلام کانا یصوم یوما ویفطر یوما۔ تو یہ جو آلٹرنیٹ ڈیز کا اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں اس روایت سے ملتا ہے کہ روزوں میں سے افضل روزہ میرے بھائی داود علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو اس روایت کی تائید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھنے پر بھی قادر ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں تو اس سے زیادہ روزے رکھنے پر بھی قادر ہوں،
آپ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے افضل اور بہتر صورت نہیں ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، زیادہ ہی اس نے رکھنے ہوں ایک دن چھوڑے ایک دن رکھ لے. تو بخاری و مسلم عبداللہ ابن عمر. پھر یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینے میں بھی 30 روزے مسلسل نہیں رکھے، بلکہ آپ ہر مہینے میں کچھ روز افطار کیا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے. پھر اگر ایک انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن آلٹرنیٹ ڈیز پہ نہیں رکھ سکتا تو اس سے تھوڑا سا کم کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے، 1/3 ایام کا روزہ رکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ثلث دہر اس کو کہیں گے. جو پہلے تھا وہ نصف دہر تھا کہ ایک دن روزہ رکھے گا ایک دن افطار کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ ہے ثلث دہر کے انسان ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھے اور 2 دن جو ہے وہ روزہ نہ رکھے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایک اور صورت امام صاحب نے بتائی ہے کہ 3 دن کنزیکٹیو رکھے جائیں، پھر 3 دن جو ہے وہ نہ رکھا جائے، پھر 3 دن رکھ لیا جائے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے انسان کو کنوینئنس ہو، یا پھر ہفتے کے 3 دن فکس کر لے انسان. اس میں وہ ثلث سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہفتے کے 3 دن ہو جائیں گے کہ جی پیر جمعرات جمعہ کو روزہ رکھ لے انسان. پھر فضیلت کے اوقات آئیں تو کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے. اب جو اصل بات جس کا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، اس کا اصل اب شروع ہوتا ہے اس کا کہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ نفلی روزے سے انسان کیا چیز اس کو حاصل ہوگی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فضیلت کے اوقات ہیں تو کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ یقین کرے کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور فکر و ہمت کا تعلق اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز سے باقی نہ رہے. جو شخص باطن کی باریکیاں سمجھے اس کی اپنے حالات پر نظر رہتی ہے. تو باطن کی جو صفائی ہے نا، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، تزکیہ قلب، یہ مقصود ہے نفلی روزوں کا. تو جو شخص باطن کی باریکیاں سمجھتا ہے اس کی اپنے حالات پر نظر رہتی ہے. بعض اوقات اس کے جو حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید کبھی افطار نہ کریں گے، اور کبھی مسلسل افطار سے رہتے کہ یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے کہ کبھی روزہ نہ رکھیں گے. کبھی اتنی شب بیداری فرماتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ کبھی نہیں سوئیں گے، اور کبھی اتنا سوتے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ اب رات میں نہیں جاگیں گے. اس کا راز یہ ہے کہ آپ کے نور نبوت سے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا جس قدر علم ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے حکم ہوتا تھا ویسے کرتے تھے، تو اس قدر آپ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جب رمضان شریف ختم ہو تو بھی ہم روزے رکھنے کی اپنی ایک عادت جاری رکھیں. اور جو جو میرے سابق مرشد کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمارا جو طریقہ ہے کہ وہ ہم ہر 5ویں ہفتے والے دن روزہ رکھتے ہیں، اور وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں. یہ ایک نفلی روزہ ہے، اس میں کوئی سنت والی بات ہرگز نہیں ہے. تو اگر وہ بھی رکھ لیں، جو قاری فاروق صدیقی صاحب کے جو مریدین ہیں وہ اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور جو سنت ہے، سنت تو پھر بہرحال سنت کا جو مقام ہے وہ نفل سے بھی کہیں بڑھ کے ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مستحب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یعنی جو کتاب صوم ہے جو احیاء العلوم کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جو اگلی کتاب ہوگی، جو اگلا باب ہوگا، جو اگلا چیپٹر ہوگا، وہ اسرار الحج کے حج کے اندر کیا باطنی راز پنہاں ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔